प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग और सरमन के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 82 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी परफेक्टर, फिनिशर, कामिल करने वाला। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट हमारे ईमान को कामिल करने वाला के हवाला से डॉक्ट्रिन ऑफ परफेक्टर फिनिशर का मुकाशफा बताएं और यीशु को तकते रहने से हम अपनी ईमान की दौड़ को उसके वसीले कामिल कर सकें। पुराने और नए ऐदनामा के हीरोज के बारे में बताएं जिन्होंने ईमान की दौड़ को मुकम्मल किया। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में क्राइस्ट की तरह कैसे दौड़ें ताकि दौड़ के फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचें और पुलिस ने जो इस पर तालीम दी उसकी तफसील बताएं, यानी मर्जी, दुख, खुशी के बारे में। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। फिलिपियों 3 बाब उसकी 13वीं-14वीं आयत, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और एक रेफरेंस फिलिपियों 1 बाब 6 आयत, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और क्राइस्ट की नेचर यानी ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में डबल नेचर जिसमें डिविनिटी, ह्यूमैनिटी, और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट का तजस्सम, उसका मरना, जी उठना और उसका सारा फंक्शन जो उसने मेरी आपकी निजात के लिए किया है। और इसके हवाला से आज की टीचिंग परफेक्टर या फिनिशर, कामिल करने वाला। डॉक्ट्रिन ऑफ परफेक्टर फिनिशर के हवाला से जो 2 पिक्चर यहां दिखाई गई हैं, एक क्राइस्ट एज फिनिशर और दूसरा एक ट्रैक के ऊपर किस तरीके से जांफशानी से जो फिनिशिंग पॉइंट है उसके ऊपर कंप्लीट रेस को किया जाता है। इब्रानियों 12वें बाब के अंदर आयत पढ़ी गई है कि वो हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला। ऑथर ऑफ फेथ के हवाला से मैं डिस्कस कर चुका हूं
اور آج کامل کرنے والا، یعنی جو ہمارے ایمان کا کامل ہے وہ ہمارے ایمان کا کامل کرنے والا بھی ہے۔ گریک ورڈ ٹیلیوٹس، جس کا مطلب کمپلیٹر، فنیشر اور پرفیکٹر، اور یہ اہم مکاشفہ جس طرح وہ ہمارے ایمان کا بانی ہے، آتھر ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کا مکمل کرنے والا، فنیشر، تاکہ آسمان کی بادشاہی کے اندر ہم پہنچ سکے۔ تو یہ معنی جو ہمارے پاس آتے ہیں کامل کرنے والے کے حوالے سے، کہ وہ مکمل کرنے والا ہے کسی چیز کا، وہ فنش کرنے والا ہے، تمام کرنے والا ہے۔ اور کرائسٹ کی ذات کی نیچر کے اندر ہم جب فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر دیکھتے ہیں اور ٹرائون گاڈ کے اندر دیکھتے ہیں، تو باپ کی ذات، بیٹے کی نیچر اور ہولی اسپرٹ جس کام کو شروع کیا جاتا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو حقیقت کے اندر جو ٹرو فنیشر ہیں اپنے کام کے، وہ ٹرائون گاڈ، خدا باپ، بیٹا اور ہولی اسپرٹ۔ اور یہاں عبرانیوں کے اندر ہمارے ایمان کا فنیشر جو ہے، کمپلیٹ کرنے والا، وہ کرائسٹ کو ٹائٹل دیا گیا ہے، جبکہ ایک ایماندار ایمان کی دوڑ رہا ہے اور اس پوائنٹ تک پہنچتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی دوڑ کو مکمل کرے۔ پر جو آج ریولیشن دیا جائے گا کہ وہ فنیشر، اگر میں آپ اپنی دوڑ کو مکمل کرتے ہیں، مگر ٹائٹل کرائسٹ کے نام ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا فنیشر ہے، کمپلیٹ کرنے والا ہے۔ اور اردو میں جو 12ویں باب عبرانیوں میں بات آئی ہے، جس کا ترجمہ آیا ہے کامل کرنے والا، یعنی ہمارے ایمان کی دوڑ کا فنیشر ہے، وہ کمپلیٹر ہے، یعنی مکمل کرنے والا ہے، تمام کرنے والا ہے، کامل کرنے والا۔ اور پھر جب ہم باپ کی ذات کے اندر دیکھتے ہیں تو سارا یونیورس بلیورز، میں آپ جب جینیسس میں پڑھتے ہیں تو اس نے کس طرح خدا کی ذات نے زمین آسمان اور زمین کے اوپر آسمانوں کے اندر ہر چیز کا بنانے والا، اور بنانے کے بعد اس نے اس کو ختم کیا۔ تو جس کام کو شروع کیا جاتا ہے، باپ یہوہ کی ذات بھی اس کو فنش کرتی ہے۔ اور پھر جب کرائسٹ کی ذات دیکھتے ہیں، ہولی اسپرٹ کی ذات دیکھتے ہیں، تو یہ بھی فنیشر ہے۔ اور ہولی اسپرٹ جو کرائسٹ کے بعد کلیسیا کے اندر دے دیا گیا ہے، ہمارا پیراکلیٹوس، اور ہولی اسپرٹ جو باپ سے صادر ہوتا ہے، وہ مسیح کی بابت سکھاتا ہے اور کلیسیا کو تیار کر رہا ہے تاکہ اس کو مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا جائے۔ تو ہر داغ دھبا جھری ہولی اسپرٹ کے یہ کام ہے کہ وہ کلیسیا سے دور کرے اور پاکیزگی کے لیول پر لے کے آئے، جس کے لیے ہولی اسپرٹ ورک کر رہا ہے۔ اور میں آپ جو کلیسیا کے اندر ہیں، ہم بھی ہولی اسپرٹ پہ رہ کر اور اپنے کرائسٹ کو جو ہمارا فنیشر ہے، کمپلیٹر ہے ہمارے ایمان کا، اس کو تکتے رہتے ہیں۔ اور کرائسٹ کی ذات کے حوالے سے جب ہم اس کو فنیشر دیکھتے ہیں تو اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کراس کے اوپر کرائسٹ جس کام کے لیے آیا کہ دنیا کو نجات دے، اور کراس کے اوپر 7 سیئنگز جو کہی گئی، اور اس سے پہلے 3 سال جو بنی اسرائیل کے درمیان یسوع مسیح نے، خدا کے بیٹے نے تجسم لیا اور خدمت سر انجام دی، شاگرد بنائے، معجزات کیے، لوگوں کو نجات دیتا پھرا، شفا دیتا پھرا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ہر طرح کی بیماری کو دور کیا، اور ابلیس کی قوتوں کو، بدروحوں کو، بیماریوں کو ڈانٹا۔ لنگڑے ہرنیوں کی مانند چوکھڑیاں بڑھتے تھے، اندھوں کی آنکھیں واہ کی گئیں، اور بہرے سننا شروع ہوئے، گونگے بولنا شروع ہوئے۔ تو یہ سب میریکلز کرائسٹ کی منسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اور کرائسٹ نے مردوں کو زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، لازر کو زندہ کیا۔ تو جو کرائسٹ کا فنکشن ہمیں ملتا ہے کہ اس نے عظیم کام اپنی منسٹری کے درمیان کیے، اور پھر اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ساری دنیا کو نجات دی۔ اور جب صلیب کے اوپر اس نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے خون کا کفارہ دیا، اپنے پریشس بلڈ سے اپنا خون لے کر آسمانی مقاموں میں اس حقیقی ٹیبرنیکل، اس حقیقی کووننٹ باکس کے اوپر ڈالا تاکہ ہماری ریڈیمپشن ہو، اور اپنے بدن کے اندر ہمارے گناہ بیماریاں اٹھا کر پوری ججمنٹ کو لیا اور روح میں راست باز ٹھہرایا گیا۔ اور دینداری کا یہی بھید ہے پاسٹر بلیورز،
کہ دینداری کا بید کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، روح میں راست باز ٹھہرا. تو یہ جسم کے اندر انکارنیشن، تجسم خدا کے بیٹے نے جو لی ہے اور روح میں راست باز ٹھہرا ہے، اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی، میرے آپ کے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اور جب سیکریفائس دے دی جاتی کراس کے اوپر اور تمام دنیا کی ججمنٹ کو لے لیا، ہیل کی سزا کو اٹھا لیا، ہمارا کفارہ اپنے خون سے دے دیا، تو کرائسٹ نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اٹ از فنش، تمام ہوا. تو یہاں پر ہم کرائسٹ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ وہ فنشر ہے، وہ اپنے کام کو جو اس نے میرے آپ کے لیے کیا اس کو ختم کرنے والا وہی ہے. اس کا جو معنی ہمارے پاس بنتا ہے کہ جب اس نے ہمارے اندر ایمان کو پیدا کیا، ایمان کا وہ آتھر ہے، اسی طرح ہماری جو اسپرچل دوڑ ہم ریس دوڑ رہے ہیں، ایمان کی دوڑ رہے ہیں، اس کا کمپلیٹ کرنے والا بھی کمپلیٹر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، کیونکہ اسی کی ذات کسی کام کو فنش کرنے کا ہر طرح کا جو پروگرام رکھتی ہے وہی فنشر کہلاتا ہے. دنیا کے لوگ کسی کام کو شروع کرتے ہیں زمین کے اوپر تو زمینی کاموں کو وہ فنش کر لیتے ہیں، پر ایک ریڈیمپشن کا کام، ایمان کا کام، آسمان کی بادشاہی کی اس دوڑ کے اندر جو خدا کا بیٹا ہے، ڈیوائن پرسنالٹی ہے، وہی فنشر کہلاتی ہے. اور اسی میں ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں اور اسی میں مکمل کرتے ہیں. جس طریقے سے بائبل مقدس کے اندر لکھا، کلام خدا کے وسیلہ سے سب چیزیں وقوع کے اندر آئیں، تو سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. یوحنا کی انجیل پہلا باب میں جو بات ہمارے پاس بھید آتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، یعنی اسی کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے پیدا ہوئی. تو گویا جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر وقوع کے اندر آیا ہے تو وہ خدا کا بیٹا ہی کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے پری ڈسٹائن مسیح میں ہم چن لیے گئے ہیں. اور رومی 8ویں باب میں لکھا ہے کہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن لیا. تو پری ڈسٹائن چنا، اور پھر خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ہم شکل ہمیں پہلے ہی سے بنا دیا، اور جن کو پہلے سے چنا ان کو راست باز ٹھہرایا، ان کو بلایا اور ان کو جلال بھی بخشا. تو یہ پہلے ہی سے ہماری جو ایمان کا جو ہمارا چوزن ون ہے، ہمارا چنا جانا، اور ہم مسیح پر ایمان لائے، تو یہ اس کے پروگرام کے اندر تھے. گویا وہ جو ازل سے ابد تک ہے، وہ جو الفا اومیگا ہے، وہ جو قدیم الایام ہے، خدا کا بیٹا، اس کے اندر خدا نے مجھے آپ کو پہلے ہی سے لے لیا تھا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں، تاکہ اسی میں ہم اپنی دوڑ کو مکمل کریں. تو وہ ہمارے سارے پروگرام کا اس دنیا کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے شروع کرنے والا ہے، اور ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں. اور یہ ایمان لانا اس کے فضل کی بدولت جو ہماری زندگیوں کے اندر ہوا ہے، تو وہی آتھر ٹھہرا. اور جب ہم ایمان کے اندر پھر چلنا شروع کرتے ہیں، دوڑنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کمپلیٹ کرنا، جب ہم اس منزل میں پہنچ جاتے ہیں، اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں، آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنی دوڑ کو مکمل کرتے ہیں، تو ہمارا مکمل کرنے والا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ فنشر ہے ہماری اس ایمان کی دوڑ کا. تو یہ جو ہمارے پاس جو مکاشفہ آتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر ایمان کی دوڑ جب دوڑ رہے ہیں، تو اس کا کمپلیٹر، اس کا فنشر خدا کا بیٹا ہے، جو یہ ٹائٹل رکھتا ہے، جس نے کراس کے اوپر کہا اٹ از فنش، وہ تمام کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی اور ریڈیمپشن کے کام کو مکمل نہیں کر سکتا تھا. تو لہٰذا میری آپ کی زندگی کے اندر وہ شروع کرنے والا بھی ایمان کا ہے، اور ہماری زندگی کا اختتام جس کے اندر ہم فنشنگ پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں. جیسے ٹریک کے اوپر ایک دوڑ میں دوڑنے والا ایک فنشنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، اور جہاں فشانی کی حالت میں وہاں پر پہنچتا ہے، اور اس کے اندر کامیابی اختیار کرتا ہے کہ ایک ایتھلیٹ کس طریقے سے وہ کامیاب ہوا ہے اور فنشنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا ہے. اور ایتھلیٹ کو میں آپ سب جانتے ہیں، پر جو ایمان کا ایتھلیٹ ہے، جو ایمان کی دوڑنے والا ہے، اس میں آپ اپنی دوڑ کو مکمل کرتے ہیں بے شک، مگر ہمارا فنشر جو ہے وہ خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے. یعنی اس میں ہماری جو سٹرگل نہیں ہے، یہ خدا کے فضل سے ہم اس قابل ہوئے
کہ اس ایمان کی دوڑ کے اندر دوڑیں، کیونکہ اسپرچل ریلم کے اندر یہ بھید جاننے بہت ضروری ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جس نے میرے آپ کے گناہ کو اٹھایا، اور ریولیشن اس کا مزید سنیے کہ یسوع مسیح کے اندر میں آپ مصلوب ہو چکے ہیں۔ جب ہم مصلوب ہو چکے ہیں اور پالوس رسول کہتا ہے اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو گویا میں مسیح کے ساتھ ہینگ ہوا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، مر گیا، اور مسیح دفن ہوا تو مسیح کے ساتھ دفن ہوا، اور جب مسیح مردوں میں سے جلایا گیا تو کلسیوں 30 باب میں لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جلائے گئے۔ پھر کلسیوں 30 باب میں لکھا ہے اسی طرح اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں۔ حالانکہ زمین کے اوپر میری آپ کی شناخت انفرادی طور کے اوپر ہے، پر روحانی طور پر جو ہمارا ہیڈ ہے، ہم اس کا بدن ہے، وہ ہمارا معمور کرنے والا ہے۔ یہ ریولیشن ہمیں جاننا ہے کہ اسی میں ہمارا بریل ہے، اسی میں ہماری ریزورکشن ہے، اسی میں ہماری گلوریفیکیشن ہے، اسی میں ہمارے ایمان کا سٹارٹ ہے، اسی میں ہمارا کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو گویا وہ ہمارے ایمان کا کمپلیٹر ہے، ہمارے ایمان کا فنشر ہے، اس کا تمام کرنے والا ہے، اس کا کامل کرنے والا ہے۔ تو گویا میں آپ اپنے ایمان کو کامل کرنے والے نہیں، بے شک ہم پریکٹیکلی طور پر ہمیں ایمان لا کر عمل کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، مگر اس کا مکمل کرنے والا خدا کا بیٹا ہے، جس کو ہم تکتے رہنے سے اپنے ایمان کی دوڑ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ریولیشن یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے نہایت اہم ہے۔ جب ہم فلپیوں پہلے باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پالوس کہتا ہے کہ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں کہ جس نے ہم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ مسیح کے دن اس کو پورا بھی کر دے گا۔ اپنے فضل سے ایمان کو ہمارے اندر لایا ہے تو گویا وہ اس کو پورا بھی کر دے گا۔ تو گویا کمپلیٹ کرنے والا، فنش کرنے والا، کامل کرنے والا خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور میں آپ جو روحانی دوڑ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنی منزل کو جو پہنچ جائیں گے، یہ اس کو تکتے رہنے سے، اس روحانی ٹریک کے اوپر جب ہم دوڑ رہے ہیں، ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہودا کے خط میں لکھا ہے اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔ تو ایمان بھی اسی کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور ایمان کے اندر ہم بڑھ رہے ہیں اسی کو تکتے رہنے سے، اور ہماری دوڑ کا مکمل ہونا بھی اسی سے ہے۔ اس لیے کلیسیوں کے اندر بلیورز، میں آپ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، بائبل سٹوڈنٹس، دنیا کے مقدسوں، پاسٹر سائمن، جب ہم ایک اسپرچل دوڑ رہے ہیں تو یہ اس کے فضل سے ہے۔ اور پالوس رسول یہی کہتا ہے، احتیاج میں، تنگی میں، محنت میں، مشکلات میں، ہر طرح سے جب وہ اس میں دوڑ رہا ہے مشکلات میں سے، تو لکھا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں ہمیشہ خوش رہوں گا، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ زور بھی اسی کی وجہ سے، خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے، سفرنگ میں برداشت بھی اسی کی وجہ سے ہے، زور بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو گویا ہم اپنی منزل کو جو پہنچ جائیں گے وہ اسی کی وجہ سے۔ اور آج جو کلیسیاؤں کے اندر رفاقت کر رہے ہیں، یہ خدا کا بیٹا، اس کو تکتے رہنے سے وہ شمعدان میں پھرتا ہے، اور ہولی اسپرٹ کا جو زور ہمیں دیا گیا ہے، تبھی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے ایمان میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم ٹریک کے اوپر دوڑتے ہوئے اس کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے، اپنی آئیز فکس نہیں کرتے، تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اور عبرانیوں میں یہی جو مکاشفہ پالوس رسول کھولتا ہے کہ جب گواہوں کا ایسا بادل ہمیں گھیرے ہوا ہے، تو آؤ ہم بھی ہر گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے ترک کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ تو گویا جو ہمارا کامل کرنے والا ہے، ہماری ایمان کی دوڑ کا فنشر ہے، کمپلیٹر ہے، اس پر نگاہ کرنے سے ہم اپنی منزل کو، اپنے ایمان کی دوڑ کو مکمل کر دیں گے، اور اس دنیا کے اندر بھی ایمان کی دوڑ دوڑتے نظر آئیں گے، کلیسیوں میں رفاقت رکھتے نظر آئیں گے، روٹی توڑتے نظر آئیں گے، گواہی دیتے نظر آئیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، اور ہمیشہ خداوند کے حضور دعا کرنے والے کہلائیں گے، اور گناہ بدی سے دور ہوں گے، نیم گرم حالت سے دور ہوں گے۔ تو گویا جب ہماری آئیز فکس ہیں تو پھر ہمیں خدا کے بیٹے کو جو ہمارا فنشر ہے اس کو جاننا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ریولیشن جو ہمیں دیا
گیا ہے کہ ہمارے ایمان کا آتھر بھی ہے اور ہمارے ایمان کا فنشر بھی ہے, کیونکہ اٹ از فنش کا وہی کہنے والا ہے, وہی فنشر ہے, وہی سب چیزیں اسی کے وسیلے سے ہیں, اور اسی میں ہم مرتے ہیں, دفن ہوتے ہیں, جی اٹھتے ہیں, آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں, اس کی باڈی ہے, وہ ہیڈ ہے, معمور کرنے والا ہے, اور اس دنیا کے اندر ہماری دوڑ جو ایمان کی ہے اس کا فنشر وہی کہلاتا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم اپنی دوڑ کو فنش کر سکتے ہیں. اس لیے پالوس رسول نے جو آیت دی ہے کہ مجھے بھروسہ ہے کہ جس نے نیک کام ہمارے اندر شروع کیا مسیح کے دن اسے پورا بھی کر دے گا, تو وہ فنشر ہے. اس لیے اس کو تکتے رہنا ہے, کہ اس کو تکتے رہنے ہی سے تو ہم کیسے اس دوڑ کے اندر کامیاب ہوں گے, اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا. بلیورز, پاسٹر سائمن, یہ نہایت اہم ریولیشن جو عبرانیوں 12ویں باب کے اندر دیا گیا ہے وہ ہمارا کامل کرنے والا ہے. اور جب کامل ہونے کے حوالے سے, پرفیکٹر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو کاملیت کے اندر بے عیب بھی ہونا ہے, پاکیزگی کے معنی میں بھی یہ بات آتی ہے, اور ہماری لائف جو مسیح میں روز روز میچورٹی کی طرف جاتی ہے یہ بھی پرفیکشن کی طرف آتی ہی ہے, اس میں بھی معنی ہے, اور سفرنگ کے ذریعے سے بھی وہ ہمیں کامل کرتا ہے. مگر یہاں پر جو عبرانیوں 12ویں باب کی دوسری آیت میں آیا ہے کہ وہ ہمارا کامل کرنے والا ہے, یعنی ہمارے ایمان کا کامل کرنے والا ہے. جو ایمان ہمیں سونپا گیا ہے اس میں ہم روز بروز جانفشانی کریں, اس میں ہم ترقی کریں, اوبے کریں, اور کلیسیا فیلوشپ مسٹ ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہماری نگاہ کرائسٹ کے اوپر ہے, اور اس کو تکتے رہنے سے. اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. تو یہ بھید ہے کہ جس نے کمپلیٹ کرنا ہے ہماری زندگی کے اندر ہماری روحانی دوڑ کو پاک روح کے زور سے اور اس پر نگاہ کرنے سے, کرائسٹ کے اوپر جو مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا. تو فنکشنل کرسٹولوجی کے اندر اس کا تجسم, مرنا, جی اٹھنا, جس پر ہمارا ایمان اور یہ روح القدس کی بدولت ہمیں یہ فیت دے دیا گیا ہے, اس کے لیے ہم نے جانفشانی کرنی ہے مسیحی کو تکتے رہنے سے, اس کے کلام کے اوپر نگاہ کرتے رہنے سے, اس کے کلام کو سنتے رہنے سے, اور اپنی زندگیوں کے اندر پاکیزگی کے اندر ہم پرفیکشن کی طرف جائیں گے, کیونکہ وہی کامل کرنے والا ہے. اور ہولی اسپرٹ کا زور جو ہمیں دیا گیا ہے اس دنیا کے اندر ہم مسیح کو تکتے رہیں, اور گواہوں کا بادل جب ہمیں عبرانیوں 11ویں باب کے اندر ملتا ہے تو انہوں نے اس روحانی دوڑ کو دوڑا اور اس منزلوں کو انہوں نے پکڑا, ایمان کی حالت کے اندر اس فنشنگ پوائنٹ تک گئے, کیونکہ وہ ان کا فنشر ہے, یعنی مسیح کی خاطر وہ آگے بڑھے. تو میں آپ جو روحانی طور پر کلیسیاؤں کے اندر ہیں, خداوند میں چل رہے ہیں, یہ ہولی اسپرٹ کے زور کلام کی وجہ سے اور کرائسٹ کو تکتے رہنے سے, اور اگر اس سے نگاہ ہٹے گی تو ہم ترقی نہیں کر سکتے, نہ ہی اپنی دوڑ کو مکمل کر سکتے ہیں. تو گویا جب وہ ہمارا کامل کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کا کامل کرنے والا, اور اس کے اوپر جس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا, جو ہمارا فنشر ہے, ہمارا کمپلیٹر ہے, ہمارا کامل کرنے والا ہے, اس کے اوپر آئیز جب فکس ہوں گی تو ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے, یعنی اپنے ایمان کی دوڑ کو مکمل کر لیں گے. تو جو اس آیت کے اندر جو ریویلیشن ہماری روحانی زندگی کاملیت کا ہے, ہماری زندگی کی پرفیکشن کا ہے, ایمان کی دوڑ کا پورا ہونا ہے, وہ مسیح یسوع میں ہے. اس لیے جس نے یہ نیک کام ہماری زندگی میں شروع کیا ہے وہ اس کو مسیح کے دن پورا بھی کر دے گا, اور ہم اپنے ٹریک کے اوپر ایک ایتھلیٹ کی طرح دوڑتے ہوئے اس فنشنگ پوائنٹ کے اوپر جائیں گے. تو یہ ہماری ذاتی سٹرگل نہیں ہے, ہم مسیح میں روح القدس کی وجہ سے جو یہ سٹرگل کر رہے ہیں, کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے جس دن میں کمزور ہوتا ہوں اسی روز زورآور ہوتا ہوں, کیونکہ اس کے فضل سے میں آپ یہ دوڑ رہے ہیں, اور اس کے اوپر آئیز مکمل فکس کرتے ہوئے وہ جو کمپلیٹر ہے. تو ہماری دوڑ کا فنش ہونا گویا یسوع مسیح جو فنشر ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی دوڑ کو پورا کریں گے. اس لیے مسیح کے ساتھ چلنا, باڈی آف کرائسٹ میں رہنا, کلیسیوں میں رفاقت بہت ضروری ہے, اور اس بھید کو جاننا ہے کہ اس میں ہم مر گئے, اس میں دفن ہوئے, اس میں جی اٹھے, اسی کے ساتھ جلائے گئے, آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے. وہی ہمارے اندر ہولی اسپرٹ کے ذریعے تھرو ورڈ آف گاڈ ایمان کا پیدا کرنے والا ہے, اور کلام کو جب ہم سنتے ہیں تو ہولی اسپرٹ اس فیتھ کو بڑھاتا ہے, اور کرائسٹ ہی کو جو تکتا رہتا ہے
وہی اس کے اندر اپنی دوڑ کو کمپلیٹ کرتا ہے. یعنی وہ کمپلیٹر ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی دوڑ کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. اس لیے جو مسیح کے ساتھ چلتے اور کلیسیوں میں رفاقت کرتے، کلام سنتے ہیں، اپنے ایمان کے اندر جاں فشانی کرتے ہیں، وہی اپنی دوڑ کو مکمل کریں گے. مگر اس دوڑ کا مکمل کرنے والا میں آپ نہیں، اس کی دوڑ کو ختم کرنے والا، اس ایمان کی وہ کمپلیٹر، وہ فنیشر خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے. اس کو تکنے سے ہم اپنی اس ایمان کی دوڑ کو دکھوں کے ذریعے اس دنیا کے اندر پورا کر جائیں گے. کہ اس کو تکتے رہنے سے جو ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے، اس کے اوپر مزید میں بیان کرنا چاہوں گا. سو پاسٹر سائمن، بلیورز، بائبل اسٹوڈنٹس، جو ریولیشن آپ تک پہنچایا جا رہا ہے کہ جیسس کرائسٹ خدا کا بیٹا ہمارے ایمان کا پرفیکٹر ہے، فنیشر ہے، کمپلیٹر ہے. اور میں آپ جو پاسٹر سائمن اپنے ایمان کو جو شروع کیے ہوئے ہیں، اس کا کرائسٹ آتھر ہے. وہی رول قدس کی وجہ سے، اس کے وسیلہ سے، تھرو ورڈ آف گاڈ ایمان کا کریٹ کرنے والا ہماری زندگی کے اندر ہے. اور ہماری ایمان کی دوڑ کا مکمل ہونا بھی ہماری وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جو کمپلیٹر ہے، وہ جو فنیشر ہے، جس نے سلیپ پر کہا اٹ از فنش، جس میں آپ مر گئے، دفن ہوئے، جی اٹھے، آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے، اسی میں ہمارا ایمان کا سٹارٹ ہونا ہے. اور اسی کو تکتے رہنے سے ہماری دوڑ جو ہے مکمل ہوتی ہے. تو گویا اس دنیا کے اندر جب ہم اپنے ایمان کے سفر کو مکمل کرتے ہیں جو، تو گویا وہ کمپلیٹر کے اندر کرتے ہیں جو ہمارا فنیشر ہے ایمان کا. تو یسوع مسیح کو تکتے رہنے سے ہماری آئیز اس کے اوپر فکس رہیں گی تو ہم اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے. تو میری آپ کی جو سٹرگل ہے یہ تھرو ہولی اسپرٹ ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر کوئی اور کمپلیٹر نہیں ہے، صرف ٹرمن گاڈ. جس طرح خدا نے اپنے کام کو مکمل کیا، جس طرح کرائسٹ نے اپنے کام کو مکمل کیا، اور ہولی اسپرٹ جو ہے کلیسیا کے اندر مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچا رہا ہے اور جلالی بنا رہا ہے، وہ بھی اپنے کام کو کمپلیٹ کر رہا ہے. تو ہولی اسپرٹ کی وجہ سے، کرائسٹ کو تکتے رہنے سے ہم اپنی دوڑ کو پورا کریں گے. جس طرح ایک ٹریک کے اوپر ایتھلیٹ دوڑتا ہے تو اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، تب وہ فنشنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے. تو ہمارا فنشنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچنا، کرائسٹ کے اندر ہم اپنی ریس کو، دوڑ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو گویا ہمیں پتا ہو کہ میں آپ جو روحانی سفر کر رہے ہیں، ہمارا کمپلیٹ کرنا اس کمپلیٹر کی وجہ سے. تو اگر اس کے اوپر آئیز نہیں ہوں گی تو ہم اپنی دوڑ کو مکمل نہیں کر سکتے. ہماری جو سٹرگل ہے ذاتی، یہ کسی کام کی نہیں ہے. ہم مسیح میں روح کے زور سے، خدا کے کلام سے ہم آگے بڑھیں گے، جس کے لیے اس نے برائے عالم سے پہلے ہمیں چن رکھا ہے اور ہمیں بلایا بھی ہے، ہمیں جلال بھی بخشا ہے. یہ سب کچھ اس کے پروگرام کے اندر ہے. تو گویا ہمیں اس نے ایمان جو بخشا وہ پہلے ہی سے جانتا ہے، اور ہماری دوڑ کا مکمل کرنا وہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ وہی اس کا شروع کرنے والا ہے، وہی کمپلیٹر. جس طریقے سے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے جو ہے پیدا کی گئی ہیں. تو میرا آپ کا بھی جو کلیسیا کے اندر پیدا ہونا ہے نئے سرے سے، اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے. تو گویا وہی ہمارا ایمان کا آتھر ہے اور وہی ہمارا کمپلیٹر ہے، فنیشر ہے اور پرفیکٹر ہے، کامل کرنے والا ہے. تو لہٰذا مکاشفہ یہ ہے کہ اس کو تکتے رہے. اور لکھا جب گواہوں کا ایسا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم اس دور میں صبر سے دوڑے. تو صبر جو ہے یہ مصیبت سے پیدا ہوتا ہے. تو سفرنگ کی حالت میں اس پر نگاہ کرتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے تو صبر سے اپنی دوڑتے چلے جائیں جو ہمیں درپیش ہے. ہر اس الجھن، ہر اس گناہ کو جو الجھانے کی کوشش کرے، جو پھنسانے کی طرف لائے، اس کو ترک کریں اور ہمارا ٹارگٹ کرائسٹ کے اوپر، ہماری آئیز فکس رہیں اس کے اوپر. پھر ہی ہم اپنے کمپلیٹر کو جو ہے جانتے ہوئے اپنی ریس کو، اپنی دوڑ کو مکمل کر سکتے ہیں. تو یہ ریولیشن بلیورز، پاسٹر سائمن، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا، بائبل اسٹوڈنٹ، یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا کمپلیٹر، ہمارا فنیشر ہمارے ایمان کا کرائسٹ ہے. تو گویا جب ہم دوڑ رہے ہیں تو ہمارا دوڑنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے دکھ جو ہیں وہ جاتے رہتے ہیں. پالوس کہتا ہے جس دن میں کمزور ہوتا ہوں اسی روز زورآور ہوتا ہوں، کیونکہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے.
اور پھر فلپیوں 3 باب کے اندر پڑھا کہ وہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہے تاکہ مسیح کو حاصل کرے، اس میں پایا جائے۔ تو گویا یہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک دوڑ ہے جس کے اندر پالوس رسول جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، یعنی وہ اپنے کمپلیٹر کو، اپنے فنیشر کو جانتا ہے کہ میں اس میں اپنی دوڑ مکمل کروں گا۔ تو ہم جو دکھ سہ جاتے ہیں ہولی اسپرٹ کے زور سے، اس کے فضل سے، تو گویا میں آپ اپنے ایمان کی دوڑ کو مکمل کرنے والے جو کہلاتے ہیں یا کہلائیں گے وہ مسیح کمپلیٹر کی وجہ سے۔ تو یہ جو ریولیشن ہمارے پاس آنا چاہیے جو ہے کہ ہم ایمان کی دوڑ کو مسیح پر آئز رکھتے ہوئے ہم دوڑتے چلے جائیں، اور یہ مسیح کے فضل سے ممکن ہوگا۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب ہم ابراہم کو دیکھتے ہیں گواہوں کے بادل کے اندر، وہ سر فہرست ہستی ہے جو ایمان لایا خدا کی ذات کے اوپر، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پاسٹر سائمن، اور آگے لکھا ہے کہ ابراہم روز بروز خدا کے پہچان میں بڑھتا چلا گیا۔ تو جب اسے وعدہ کیا گیا کہ تجھے اولاد بخشوں گا، تو 25 سال بعد اس کو وہ اولاد بخشی گئی۔ پھر غلطیوں کے خاتمے لکھا ہے کہ اس کی نسل جو وعدہ کیا گیا تھا وہ کرائسٹ، جس کی وجہ سے پوری دنیا غیر قوم مسیح پر ایمان لائی ہیں۔ تو یہ ویژن ابراہم کو دیا گیا، وہ ایمان لایا، تو لکھا ہے پر ایمان میں روز بروز وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ میں خدائے قادر ہوں، یہ ریویلیشن اسے دیا گیا کہ میں خدائے قادر ہوں، میرے حضور چل، اور آگے لکھا ہے کامل ہو۔ تو واک وتھ گاڈ، اور اس کے اندر ہماری دوڑ کا مکمل ہونا، ابراہم کا کامل ہونا، ابراہم کا پرفیکٹ ہونا اس پرفیکٹرز کی وجہ سے ہے، خدا کی ذات کی وجہ سے ہے، وہی اس کے مکمل کرنے والا ہے۔ لکھا میرے حضور چل اور کامل ہو۔ تو گویا مسیح کو تکتے رہنے سے ہی ہم کامل ہوتے ہیں، مسیح کو تکتے رہنے ہی سے ہم اپنی دوڑ مکمل کرتے، جیسے ابراہم جو ہے خدا کی ذات پر ایمان لایا اور اس کو فالو کیا۔ خدا نے کہا میں آلمائٹی گاڈ ہوں، مجھے تکتے رہنے سے، میرے ساتھ چلنے سے، واک وتھ گاڈ، چل میری حضوری کے اندر، یعنی دنیا سے الگ ہو کر، اور اس نے آسمانی مقاموں پر اپنی نگاہ رکھی، خدا کی ذات کے اوپر اپنی نگاہ رکھی۔ حبرون کے اندر اس نے ڈیرے ڈالے، خیموں کے اندر رہا، پر اس کی نگاہ آسمانی مقاموں پہ تھی، امورٹل سٹی کے اوپر تھی، خدا کی ذات کے اوپر تھی۔ اس لیے ایمان کے اندر جانفشانی کرتا ہوا وہ ضعیف نہیں ہوا۔ ایمان کے اندر ویسے اس کی عمر ضعیف تھی، پر ایمان کے اندر وہ ترقی کرتا چلا گیا۔ خدا کی حضوری میں چلنے سے، خدا پر نگاہ کرنے سے وہ کامل ہوا۔ تو گویا پرفیکٹر کو، کامل کرنے والے کو تکتے رہنے سے ہی ہم اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو ابراہم ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایک ایتھلیٹ ملتا ہے، ہیرو ملتا ہے، جو اپنے منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور عبرانیوں میں لکھا ہے وہ ایمان کی حالت میں مرے۔ تو گویا ایمان کی حالت میں انہوں نے دوڑ کو پورا کیا، یعنی اپنی آئیز انہوں نے فکس رکھی، وہ دنیا میں نہیں گئے، لیکن حالانکہ ان کو واپس جانے کی رات تھی، پر وہ واپس نہیں گئے، وہ اس شہر کی طرف ایمان کی حالت میں وہ بود و باش کرتے رہے خیموں کے اندر، اور جیسے اجنبی وطن کے اندر، اجنبی شہر کے اندر، کیونکہ ان کی نگاہ اجر پانے پہ تھی، ان کا فوکس خدا کی ذات پہ تھا، امورٹل سٹی کے اوپر تھا۔ اور ابراہم ایک ایتھلیٹ کی طرح کامل اس لیے ہوا کہ اس نے پرفیکٹر کو، فنیشر کو، کمپلیٹر کو تکتا رہا۔ اسی طرح پالوس رسول یسوع مسیح کو تکتا رہا، اور یہی تعلیم دیتا ہے ایمانداروں کو کہ جب گواہوں کا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو ہم بھی گناہوں کو ترک کر کے، ہر اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے ترک کر کے، صبر سے اس دوڑ میں، یعنی ایمان کے دوڑ میں دوڑیں، اور کامل کرنے والے یعنی اس پرفیکٹر کے اوپر جس نے ابراہم کو بھی خدا نے کہا چل کامل ہو، اسی طرح مسیح میں چلتے رہنے سے ہم اپنی دوڑ کو مکمل کریں گے، یعنی پرفیکٹر پر آئیز فکس کرتے ہوئے تکتے رہنے سے ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ لکھا اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ تو گویا صلیب کے دکھ میں ہی تو اس نے کہا اٹ از فنش۔ تو گویا جب ہم بائبل مقدس کی اس تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی دوڑ کو کامل کر جائیں گے، کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنے سے، تو یہ جو مکاشفہ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے
کہ وہ ہمارا پرفیکٹر ہے, فنیشر ہے, کمپلیٹ کرنے والا ہے, تو اس کو تکتے رہنے ہی سے ہم اپنے ایمان کی دوڑ کو پورا کریں گے. اور پولس رسول یہی کہتا ہے کہ میں بڑا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں, جس کے اوپر میں ابھی بیان کرنا چاہوں گا کہ پھر کیسے دوڑے, یعنی نشان کو سامنے رکھتے ہوئے. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا, جو کہ ڈاکٹرن آف پرفیکٹر فنیشر کے حوالے سے تھا, اور ہم نے پرانے اور نئے عہد نامہ کے ہیروز کے بارے میں بھی جانا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں کرائسٹ کی طرح کیسے دوڑیں تاکہ دوڑ کے فنیشنگ پوائنٹ تک پہنچیں, اور پالوس نے جو اس پر تعلیم دی ہے اس کی تفصیل بتائیں, یعنی مرضی دکھ خوشی کے بارے میں. فرسٹ سائمن بلیورز, یہ ریویلیشن جو پرفیکٹر کے حوالہ سے ہے, فنیشر کے حوالہ سے ہے, کمپلیٹر کے حوالہ سے ہے, ہم اپنی دوڑ کو تبھی پورا کر پائیں گے اگر ہم نشان کو دیکھتے رہیں گے. جب ہم مسیح کو تکتے رہیں گے تو گویا کرائسٹ ہی ہمارا نشان ہے, کرائسٹ ہی ہمارا مارک ہے. اور ایک ایتھلیٹ جب دوڑتا ہے تو اس کا مارک وننگ پوائنٹ ہوتا ہے, فنیشنگ پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے. اور جیسے جیسے وہ اپنی دوڑ, اپنی رفتار کو آگے بڑھاتا ہے, وہ اور فاسٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب اپنے فنیشنگ پوائنٹ کی طرف جاتا ہوا بالکل قریب پہنچتا ہے تو وہ اپنی جان لگا دیتا ہے. پوری سٹرگل جس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں جان فشانی, تو بائبل مقدس کے اندر یہی آیا ہے کہ اپنے ایمان کے لیے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے. تو جان فشانی کے لیے ہمیں دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا, جس طریقے سے کویسچن کے اندر جو کرائسٹ کے دکھ اور اس کے خدا کی مرضی کو پورا کرنا, اس ٹارگٹ کو, اس خوشی کی خاطر, تو ول آف گاڈ اور سفرنگ کے حوالہ سے, یعنی دکھ, مرضی, ان مکاشفات کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور اس سے جو خوشی وقوع کے اندر آتی ہے, وکٹری سٹینڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو گویا خدا کی مرضی کو جاننے والے, اس سفرنگ کو جاننے والے, اس خوشی کو جاننے والے, وہ نشان کو سمجھتے ہیں. تو جب پالوس کہتا ہے کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوا ہے, ہم ہر اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے ترک کر کے صبر سے اس دور میں دوڑے جو ہمیں درپیش ہے. تو رومیو 5ویں باب میں لکھا ہے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے, اور صبر سے پختگی, پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے, اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. تو گویا جب ایک پختگی ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم صبر سے اس دور میں دوڑیں گے. اور پولس رسول کہتا ہے میں دوڑا ہوا, یعنی اس ریس کے اندر ایتھلیٹ کی طرح, ایک روحانی اسپرچل ایتھلیٹ کی طرح اپنے ٹارگٹ کو جانتا ہوں, میں مسیح کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہوں. اور یہی کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں, بڑا ہوا اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں, تاکہ اس کو حاصل کروں, تاکہ مسیح کو حاصل کروں, اس میں پایا جاؤں. تو اس کا جو ٹارگٹ ہے ریس کا, کرائسٹ خدا کا بیٹا, وہ کمپلیٹر ہے. تو گویا اس کو پا لینا ہی اس کمپلیٹر کی وجہ سے ہے, اس فنیشر کی وجہ سے ہے. ہم اپنی دوڑ کو جب مکمل کرتے ہیں یا کریں گے تو مسیح میں کریں گے جس کے اوپر ہماری آئیز ہے. تو یہ ریولیشن ہمارے پاس کھل جانا چاہیے کہ خدا کا بیٹا جس پر ہماری آئیز فکس ہیں, اور کلیسائی فیلوشپ کرتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں, ایمان میں جان فشانی کرتے ہیں. فلپیوں ہی کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اس ایمان کے واسطے, یعنی انجیل کے ایمان کے واسطے جان فشانی کرو. اور یہودا کے خط میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایمان کے لیے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے. اور یہ مسیح کے کلام پر, مسیح کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہولی اسپرٹ میں ہم اپنی دوڑ کو پورا کر جائیں گے. اور فلپیوں پہلے باب کی 6 آیت میں یہی لکھا ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ مجھے بھروسہ ہے جس نے ہم میں نیک کام شروع کیا, جس نے ہماری زندگی میں ایمان کو شروع کیا, وہ مسیح کے دن جو ہے اسے پورا بھی کر دے گا. تو گویا وہی فنیشر ہے, وہی کمپلیٹر ہے. تو گویا جب اس پہ نگاہ کرتے ہوئے ہم اپنے اس منظر کو پہنچ جائیں گے تو اس کمپلیٹر کی وجہ سے ہم کمپلیٹ کریں گے. تو پالوس کہتا ہے کہ میں اس مارک کی طرف, اس نشان کی طرف دوڑا ہو جاتا ہوں. تو یہ جو مارک کی طرف جانا ہے یہ ہمارا ایمان ہے. مارک سے جو ہٹنا ہے, جو ہٹ جاتے ہیں وہ گناہ کے اندر چلے جاتے ہیں, ڈسبیڈینس کے اندر چلے جاتے ہیں. جیسے ایڈم ایو, آدم حوا کے حوالہ سے لکھا, ان کو کہا گیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا,
تو گویا ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا، مگر اس مارگ کے اوپر انہوں نے اپنی نگاہ ہٹا لی اس لا کے اوپر اور اس پھل کو کھایا اور جو گناہ کیا۔ تو مارگ جو دیا جاتا ہے، جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، اس کی طرف دوڑنے والے اوبے کرتے ہیں، وہ ایماندار کہلاتے ہیں۔ تو گویا آج بھی ٹارگٹ کی طرف دوڑنے والے ایماندار ہیں، ٹارگٹ سے ہٹنے والے جو ہے بے ایمانی کے اندر چلے جاتے ہیں، دنیا داری کی طرف چلے جاتے ہیں، گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی دوڑ سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس دوڑ میں دوڑنے کے لیے خدا کے بیٹے کے اوپر ہماری نگاہ رکھیں، جو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ لکھا اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے، یعنی اس نے صلیبی موت کو گوارا کیا، ہمارے گناہوں کو اٹھایا۔ تو اس میں شرمندگی اس لیے نہیں کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہی لارڈس پریئر میں سکھایا گیا، تیری مرضی پوری ہو۔ اور گثمنی باغ میں کرائسٹ نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور زبور 40 میں لکھا کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ تیری مرضی پوری کروں۔ تو اس کی مرضی جو خدا کی تھی کہ اس ایک روحانی دوڑ میں جو میری آپ کی نجات کے لیے کرائسٹ اس دنیا کے اندر تجسم کے اندر آیا، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، یعنی وہ صلیب جو لعنت کا نشان تھی اور جو لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا لعنتی کہلاتا تھا، اور غیر قومیں اور قوم یہودی سب یہ جانتے تھے کہ صلیب کے اوپر ایک کرمنل، ایک کرائم کرنے والا، ایک سزا پانے والا، ایک مجرم جو ہے وہ سزا پاتا ہے، وہ میری آپ کی خاطر، تاکہ صلیب کے ذریعے سے ہمارے گناہ اٹھا کر فتح کا شادیانہ بجائے۔ تو شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے، تو خدا کی مرضی یہی تھی کہ وہ کچلا جائے۔ جب ہم یسایہ 53 باب کے اندر پڑھتے ہیں تو جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ہمارا فوکس ہے، ہم اس نشان کو سمجھے، اس مارگ کو سمجھے، اور وہ خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے۔ جب اس پہ آنکھیں لگائیں گے، اس کو تکتے رہیں گے، تو ہم اپنے ایمان کی دوڑ کے اندر، جس کا آتھر خدا کا بیٹا ہے، ہمارے ایمان کا آتھر بھی ہے اور ہماری ایمان کا کمپلیٹر بھی ہے، یعنی اسی پر نگاہ رکھنے سے اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑتے چلے جائیں گے۔ تو گویا جب ہم مسیح کو حاصل کرتے ہیں، مسیح میں رہتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں، تو ہمارا آتھر بھی ہے اور ہمارا فنیشر بھی ہے، ہمارا کمپلیٹ کرنے والا بھی ہے، ہمارا کمپلیٹر کہلاتا ہے، ہمارا پرفیکٹر کہلاتا ہے۔ تو یہ مارک جو ہمیں دیا گیا ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح، اسی لیے موسیٰ کے حوالہ سے عبرانیوں 11 باب میں لکھا ہے کہ اس نے مسیح کی خاطر مصر کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی خدا کا بیٹا کرائسٹ، اسی کے اندر میری آپ کی جو ہے دوڑ مکمل ہوتی ہے۔ پھر موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر ہمیں ایلیا بھی نظر آتا ہے، مسیح بھی نظر آتا ہے، موسیٰ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ مسیح پر نگاہ رکھنے والے اس کمپلیٹر کو، اس فنیشر کو جان جاتے ہیں، اور ان کا کھڑا ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایلیا بھی فنیشر کے پیچھے گیا، اس نے فالو کیا اور کرائسٹ کی ذات کو حاصل کیا، موسیٰ نے بھی کرائسٹ کو حاصل کیا۔ میں آپ بھی دوڑے جاتے ہیں، اور پالوس رسول بھی دوڑا ہوا گیا اور اس نشان کی طرف بڑھتا ہوا چلا گیا۔ اور پھر جب ہم تیموتھیوس کے خط کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا۔ تو گویا جب وہ کہتا ہے کہ میں نے فنش کیا، تو گویا فنیشر کی وجہ سے جس کے اوپر وہ نگاہ لگائے ہوئے تھا، یسوع مسیح جو مارک اس کا، یسوع مسیح جس کی طرف وہ بڑا ہوا جاتا تاکہ مسیح کو حاصل کرے، اس میں پایا جائے۔ تو یسوع مسیح کو حاصل کرنا گویا اسی کی وجہ سے ہمارا ایمان، اور اسی کی وجہ سے ہماری دوڑ کا کمپلیٹ ہونا۔ تو جب پالوس کہتا ہے میں نے اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا، تو یہ کام مسیح ہی پورا کرتا ہے کیونکہ وہ فنیشر ہے۔ اس لیے اس پر ہماری نگاہ لگی رہے، اس پر ہماری آئیز فکس رہیں۔ یہ بھید ہے کہ ہم اس کو تکتے رہیں، اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ رفاقت کریں، کلیسیائی فیلوشپ ہو، ایمان میں مضبوط ہو، ایمان جو انجیل کا ہمارے اندر آ گیا ہے، گڈ نیوز، اس کے لیے جان فشانی کرنے والے ہوں، اور اس دور میں صبر سے دوڑتے رہیں، اور اپنے اس اسپرچل ٹریک کے اوپر ایک ایتھلیٹ کی طرح دکھ کی حالت کے اندر، سفرنگ کی حالت میں بھاگتے ہوئے جان لگا دینا ہے، جسے جانفشانی کہا جاتا ہے، اور ہم اس جو فنیشنگ پوائنٹ ہے
اس کے اوپر پہنچ جائیں گے. جیسے پکچر کے اندر ایک ایتھلیٹ فنشنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو وہ اس نشان کو دیکھتا ہوا بڑھتا ہے. تو ہمارا نشان ہمارا مسیح ہے, اس کو حاصل کرنا ہے, اور وہی ہمارا فنشر ہے, وہی ہمارا کمپلیٹ کرنے والا ہے. اور پالوس نے اپنی دوڑ کو اسی میں مکمل کیا, اسی میں جو فنشر ہے. اور میں آپ جو دوڑے ہوئے جاتے ہیں ابراہم کی طرح چلیں اور کامل ہوں, اور اس پرفیکٹر کو, اس کمپلیٹر کو, اس فنشر کو تکتے ہوئے اپنی دوڑ کو پورا کرنے والے ہوں, اور کبھی بھی مارک سے ادھر ادھر ہٹنے نہ پائیں. تو گویا دکھ اٹھانا, سفرنگ اٹھانے ہی سے ہم جاوشانی ثابت کریں گے. اور پالوس رسول تموتھیوس کو یہی نصیحت کرتا ہے, دکھ اٹھا اور بشارت کا کام سر انجام دے. ہماری رفاقت, ہمارا گواہی دینا, خدا کے ساتھ چلنا. تو ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, پاسٹر سیم بلیور, ہم سب جو مسیح میں دوڑ رہے ہیں, مسیح پر نگاہ کرتے ہوئے کمپلیٹر پر دوڑتے چلے جائیں, اور کبھی بھی دنیا کے اندر گناہ کے اندر جانے والے نہ بنے. ہم کرسٹولوجی کی ایجوکیشن کو جو کرائسٹ کی ذات کی بابت ہے, اور انٹرولوجیکل کرسٹولوجی اور فنکشنل کرسٹولوجی, ڈیوینٹی, ہیومینٹی, اس کی ذات کو جانتے ہوئے اپنی دوڑ کو مکمل کرنے والے بنے, اور یہاں گواہی رکھیں, کلیسیائی فیلوشپ میں سٹرونگ ہوں, اور ثابت کر دیں کہ ہم دوڑے ہوئے نشان کی طرف بڑھے جا رہے ہیں تاکہ مسیح کو حاصل کریں. اور یہی پالوس رسول عبرانیوں 12 باب میں کہتا ہے کہ اس کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو, یعنی اس پرفیکٹر کو, فنشر کو, کمپلیٹر کو, اسی میں ہماری روحانی دوڑ ختم ہوگی جامشانی کے ساتھ, دکھوں میں سے گزرتے ہوئے. جو خوشی ہمیں ملے گی, جس طرح خدا کے بیٹے نے مجھے آپ کو اپنے خون سے خرید لیا, آج خدا کے لیے پالک فرزند ہے, اس خوشی کی خاطر کہ دنیا کو اس نے نجات دی ہے. اور میں آپ جب اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے, یہ مسرور ہونا, اور کوئی ہم سے ہماری خوشی چھین نہ پائے گا, اور ابدی سرور ہمارے سروں کے اوپر ہوگا. تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا, ہمارا کمپلیٹر جو فنشر ہے, اس کو تکتے رہنے سے, اس نشان کی طرف بڑھتے رہنے ہی سے ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے. اور جس نے یہ نیک کام ہماری زندگیوں میں شروع کیا ہے, وہ مسیح کے دن اسے پورا بھی کر دے گا. اور پالوس رسول اس کے اوپر اور وضاحت کرتا ہے کہ ایسے دوڑو تاکہ جیتو. اس کے اوپر میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. پس سائمن اور بلیورز اور ٹریک کی جو پکچر ہے, یہ ہمارے مائنڈ کے اندر ہونی چاہیے. پالوس رسول جو اپنی روحانی دوڑ کو وہ دوڑ رہا ہے, اس کے سامنے اس وقت کے اولمپکس مقابلے بھی تھے. وہ ان باتوں کو جانتا تھا کہ دوڑ میں دوڑتے تو سبھی ہیں, مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تو گویا وہ روحانی ایتھلیٹ ہوتے ہوئے گواہوں کے بادل کو بھی جانتا ہے, جو بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ہیرو ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ کے, اور وہ خود, اور پھر تموتھیوس کو بھی وہ یہی تعلیم دیتا ہے. اور مجھے آپ کو بھی آج یہی تعلیم ہمارے پاس ہے کہ ہم کامل کرنے والے اپنے پرفیکٹر کو, اپنے کمپلیٹر کو, فنشر کو دیکھتے رہیں, اور ٹارگٹ کی طرف, جو میں نے بتایا, نشان کی طرف ہمیں دوڑنا. اور مارک ہمارا کرائسٹ ہے, اور اسی کو وہ کہتا ہے اس طرح دوڑو تاکہ جیتو, یعنی اس انعام کی خاطر, اس گفٹ کی خاطر, اس ریوارڈ کی خاطر. اور بار بار جب آپ بلیورز, ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, دنیا کے مقدسوں, پاسٹر سائمن, بائبل اسٹوڈنٹ, جب ہم ریولیشن میں پڑھتے ہیں کلیسیاؤں کا, تو ایک ہی بات بار بار کی جا رہی ہے, جو غالب آئے اس کو میں یہ اجر دوں گا. تو ریوارڈ کے اوپر نگاہ ہے. بے شمار ہیمن کی چیزوں کے ریوارڈ ہوں گے جو ایٹرنل, جو اب تک ہوں گی, ہمارے آنسو پہنچ دے گا. مگر سب سے بڑا ریوارڈ جو ہمیں مل بھی گیا ہے, ایمان سے ہمارے پاس ہے, اور جس کو ہم حاصل کریں گے, وہ خدا کا بیٹا کرائسٹ, اس میں پائے جائیں گے. کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے, اسی میں ہمارا ایمان ہے, اسی میں ہماری کمپلیٹ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں. تو گویا وہ ہمارا انعام ہے, وہ ہمارا ریوارڈ ہے, وہ ہمارا اجر ہے. اور کرائسٹ نے یہ کہا کہ میں آ کر رفاقت رکھوں گا, تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا. تو گویا یہ بھید بلیورز ہمیں جان لینا چاہیے. پالوس رسول یہ سکھا رہا ہے کہ اس طرح دوڑو, یعنی ہم اس نشان کی طرف جب بڑھے جا رہے ہیں تو انعام کی خاطر. تو انعام کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا, جس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے اپنی اس دوڑ کو پورا کیا, مکمل کیا. وہ فنشر ہے,
उसने कहा इट इज फिनिश, और उसके खुशी की खातिर जो उसकी आंखों के सामने थी, तो दुख उठाता हुआ उसने अपने टारगेट को सरंजाम दिया। पौलुस भी उसी को फॉलो कर रहा है। बाइबल के तमाम हीरोज उन्होंने क्राइस्ट को फॉलो किया। मैं आप भी बिलीवर क्राइस्ट को ही फॉलो करते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। तो गोया एक इनाम जब हमारे सामने होगा, तो फिर जैसे ट्रैक के ऊपर आप पिक्चर में देखते हैं कि एक एथलीट दौड़ता हुआ जाता है उस इनाम की खातिर, तो गोया जैसे जैसे इनाम के करीब पहुंचता है वो जांफशानी करता है, और जब उस फिनिशिंग पॉइंट पे जाता है तो अपनी जान लगा देता है। तो जान का लगाना ही जांफशानी कहलाता है। और ये जो सफरिंग उस दौड़ में दौड़ता है, उसकी वजह से वो अपनी रफ्तार को तेज करता चला जाता है। वो अपनी प्यास को भी पीछे छोड़ता है, अपनी भूख को भी पीछे छोड़ता है, अपनी मसल्स के अंदर दर्दों को लेता हुआ वो दौड़ता चला जाता है, ताकि उस टारगेट के ऊपर, उस निशान के ऊपर, उस फिनिशिंग पॉइंट के ऊपर जब पहुंचता है तो दुख की हालत भी है मगर वो खुशी की इंतहा भी है कि मैंने उस फिनिशिंग पॉइंट को जो है वो हासिल कर लिया है। उस विक्ट्री स्टैंड के ऊपर वो पहुंच जाता है और इनाम को हासिल करता है। तो गोया दुखों ही के अंदर हमारी खुशी है। और रोमियो में लिखा कि जो मसीह के साथ दुख पाते हैं वही उसके साथ हम मिरास होंगे, वही वारिस होंगे। तो यीशु मसीह के वारिस होना, खुदा के वारिस होना, मसीह के हम मिरास होना, तो ये रिवार्ड जो एटर्नल है, खुदा की जात, खुदा का बेटा, वो अब्दी शहर न्यू यरूशलेम और इस दुनिया के अंदर बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो हम उस दौर में सब्र से दौड़ते रहें और एक टारगेट को अचीव करने वाले बने। पौलुस रसूल की तरह हमने इस रिवार्ड को, अजर को, इनाम को हर सूरत हासिल करना है। और ये गवाहों का बादल हमारे लिए ये टेस्टिमनी है। उन हीरोज को फॉलो करें, और सबसे बड़ा हमारा हीरो खुदा का बेटा क्राइस्ट, वो ऑथर ऑफ फेथ है। हमारे ईमान का फिनिशर भी वही है। इसलिए अपने ईमान में हम जांफशानी करते रहे। और मैंने जो लॉजिक बताया है कि सब चीजें मसीह के वसीले से पैदा हुई और उसी के वास्ते पैदा हुई। और जब हम बनी इसराइल के अंदर देखते हैं तो खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला ताकि उनको मुल्क कनान में लेके जाए। तो एक बड़ा विजन उनको दिया गया, एक बड़ा प्रोग्राम दिया गया, उनको पहलौठा ठहराया गया। और वो मिस्र से निकले, बियाबान के अंदर जो अक्सरियत थी उन्होंने जो बेतकादी दिखाई, मगर उनमें से कालब, यशुआ और न्यू जनरेशन मुल्क कनान के अंदर दाखिल हुए। और रोमियो में लिखता है कि वो जो मिस्र से निकले थे क्यों मुल्क कनान में दाखिल होने ना पाए, बेईमानी के सबब से। तो गोया वो अपनी रफ्तार को, अपनी दौड़ को दौड़ने में नाकाम हुए, मगर न्यू जनरेशन हबरून में चली गई, पर वो मजीद अपनी दौड़ दौड़ने को तैयार नहीं थे। और बाइबल में क्राइस्ट ने कहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को पर तले रखना चाहती है, मैंने चाहा, पर वो आना नहीं चाहते थे। तो अभी तक इज़राइल जो है वो मसीह को कबूल नहीं कर रहा। तो वो अपनी दौड़ दौड़ने में पीछे रह गया। उनके सामने टारगेट जो था मसाया की प्रोफेसी तो है, पर मसाया आ गया, इसका टारगेट उनको समझ में नहीं आ रहा, जिससे उनकी दौड़ जो है वो पीछे रह गई और वो डालियां काटी गई। उनकी जगह गैर कौम के लोग पैबंद हुए, मैं आप, जो आज कलीसिया कहलाते हैं। और बनी इसराइल भी जब ईमान ले आएगा तो उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी मसीह ने जान कुर्बान की है और शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख उनके लिए भी सहा है। लिहाजा पौलुस जब दौड़ कर उसने अपनी दौड़ को पूरा किया, इसी तरह मैं आप टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया अपनी दौड़ दौड़ने में खुश है और दौड़ रहे हैं, फेलोशिप रखते हैं, कलाम को सुनते हैं, गवाही देते हैं, रोटी तोड़ते हैं, दुआ करते हैं। जैसे प्रे फेस्टिवल आइंदा बुध को होगा, हम उसमें शामिल हों, खुदा के साथ चलें, डेली फेलोशिप करें, खुदा के हुजूर दुआ करने वाले हों, अपनी गवाही को कायम रखें। और इस दुनिया के दुख तकलीफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब हमारा टारगेट ही मसीह है, जब हमारी आंखें ही उस पर लगी हुई हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, दाऊद कहता है कि जिस तरह गुलाम की आंखें अपने मालिक के ऊपर और एक लौंडी की आंखें अपनी बीबी के ऊपर लगी रहती है, हमारी आंखें है खुदा तुझ पे लगी हुई हैं। और वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा,
मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद से है, और उसने कुमक भेजी, खुदा का बेटा मसाया, और उसने होली स्पिरिट हमारी हेल्प के लिए ये जोर बख्शा, अपना कलाम बख्शा, जिसकी वसीला से हम जीते हैं, हम जिंदा हैं और इस दुनिया की वबाओं से बच जाते हैं, दुनिया की गुर्बत से बच जाते हैं, क्योंकि खुदा हमें आसूदा करने वाला है, खुदा हमें बरकत देने वाला है, वो हमारा हेड है, वो हमारा मामूर करने वाला है। उसके फजल से हम कमजोरियों से निकल जाते हैं। और पौलुस कहता है तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, इसलिए कमजोरी हो, दुख हो, मैं हमेशा शादमान रहूंगा। इसलिए पौलुस रसूल दुखों में अपने टारगेट को वो जान गया, अपने कंप्लीटर को जान गया, अपने फिनिशर को जान गया, जिससे उसने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। तो गोया जो रेवलेशन हमारे पास है, मसीह में हम मर गए, मसीह में हम दफन हुए, मसीह में हम जिंदा किए गए, हमारे ईमान का ऑथर भी है और हमारे ईमान का फिनिशर भी है। तो गोया मैं आप अपने ईमान की दौड़ को तब पूरा करेंगे जब हमारी आंखें मसीह पर लगी रहेंगी, और ये रिफाकत से होगा, कलाम सुनने से होगा, मसीह को रोज बरोज तकते रहने से होगा, और गुनाह बदी से दूर रहे, नीम गर्म हालत से दूर रहे। और ऐसे लोग जो आपको नीम गर्म हालत में दिखते हैं उनको निकालिए, मसीह के पास लाए। एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया फेलोशिप स्ट्रॉन्ग हो हमारी, क्योंकि खुदा का बेटा कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, और उस पर निगाह करने वाले ही अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, एक एथलीट की तरह जब शानी की हालत के अंदर। और फिलिपियो पहला बाब की 6 आयत हमेशा हमें याद रहे पास्टर साइमन के मुझे भरोसा है कि जिसने हम में ये नए काम शुरू किया है वो मसीह के दिन उसे पूरा भी कर देगा, क्योंकि वो फिनिशर है, वो हमारे ईमान का ऑथर भी है, हमारे ईमान का कंप्लीटर भी है, हमारे ईमान का परफेक्टर भी है, यानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहने ही से हम अपने अब्दी मकाम को पहुंच जाएंगे, और यहां भी फेलोशिप में दिखेंगे और अपनी गवाही रखेंगे और खुदा के साथ साथ चलेंगे। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये बहुत बड़ा रेवलेशन जो हम जान गए हैं, समझ गए हैं कि वो हमारा कामिल करने वाला है, हमारी जिंदगी का कंप्लीट करने वाला है, फिनिशर है, और उसको तकते रहने ही से हमारी जिंदगी निजात है। और पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, बिलीवर्स दुनिया के आपके साथ मिलकर, बाइबल स्टूडेंट्स आपके साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, परफेक्ट फिनिशर को जानता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, खुदा मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस डॉक्ट्रिन ऑफ परफेक्टर और फिनिशर के हवाले से जो मुकाशफाजात रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन के वसीले आपने जाने, उससे आपने खास बरकत को हासिल किया होगा, और आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड टीवी की वसत के लिए दिए गए नंबर्स पे अपने हदिया जात और फंड्स को दे सकते हैं। इसी तरह आप संडे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग के हवाला से न्यूज सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को बुलाएं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन लेते हैं, और इसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, और इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।